अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेरीन सब्तैन। कराची की सियासी सूरत हाल जो है वो आए दिन एक नया मंजरनामा पेश कर रही है। फारूक सत्तार ने अल्ताफ हुसैन से ऐलान ला ताल्लुकी किया और MQM पाकिस्तान को डिलीवर करने के लिए एक मौका मांगा तो सब सियासी सूझबूझ रखने वाले सियासी पंडित हैरान थे कि अब मुस्तफा कमाल का क्या होगा। फारूक सत्तार और अल्ताफ हुसैन की ला ताल्लुकी पर शकूक जो है वो MQM रहनुमाओं को पाक ज़मीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर भी मजबूर कर रही है। फारूक सत्तार ये कहते हैं कि उल्टा पहिया घूमने वाला है, जाने वाले वापस आएंगे, दरवाजे खुले हैं, मगर देखने में ये आया है कि इन खुले दरवाजों से वापस आने के बजाय छोड़कर जाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि MQM पर सियासी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये मसले का हल नहीं बल्कि नए मसाइल को छेड़ सकता है क्या। अलबत्ता मुत्तहिदा में मौजूद जो मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी सरगर्मी में कोई भी हिस्सा लेने की हिम्मत ना कर सके और ना ही किसी के जहन में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने का कोई जहन आ सके। इसके लिए रेंजर्स और दीगर रियासती इदारे क्या कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इस बात को भी हम शामिल करेंगे। साथ ही साथ एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के कप्तान का ये ऐलान है कि 3 तारीख को तहरीक इंसाफ के टाइगर्स जो है वो सुनामी की शक्ल इख्तियार करेंगे, पूरी कुव्वत के साथ लाहौर से टकराएंगे। इस हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वो इस हवाले से पेश हो रहे हैं, इस मामले को सब जुडिस शायद किया जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ का जो स्ट्रैटेजी है वो इस वक्त चेंज है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट मना कर देती है कि सड़कों पर ना निकला जाए तो फिर ये सुनामी किससे और कहां जाकर टकराएगी। अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं। सबसे पहले MQM की बात करेंगे। जो मैंने अभी आगाज में कहा कि सियासी हवाले से कड़ा वक्त है MQM के लिए और मुखालिफ हवाएं जो हैं वो जब थमेंगी तो फिर क्या होगा, मंजरनामा किस तरह का हो जाएगा, इस पर हमने बात करनी है। यहाँ पे एक अहम नुक्ता नज़र जो है वो जेर बहस लाया जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन की जो पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर है उसके बाद क्या MQM का कोई मैंडेट रह जाता है, इन सब पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अली रजा आबदी साहब, रहनुमा MQM, और शायद वो बेहतर जवाब दे सकेंगे इस वक्त खुले दरवाजे का जो मैंने जिक्र किया। अली रजा आबदी साहब, खुला दरवाजा है, खुले दरवाजे में लोग वापस आ जाएंगे, ये कहना है फारूक सत्तार साहब का, लेकिन इस खुले दरवाजे से लोग जाते हुए दिखाई दे रहे। आसिफ हसनैन जो इसकी ताज़ा मिसाल है और वो भी यहाँ से चले गए और उनका भी ये कहना है कि कोई लाताल्लुकी नहीं है। तो ये लोग जो सारी बातें कर रहे हैं, जो फारूक सत्तार साहब बातें कर रहे हैं, कितना एक फ़र्क है और ये फ़र्क है क्यों अभी तक मौजूद? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पे जो बहुत सारे सवालात गर्दिश कर रहे हैं उनके जवाबात देते भी जा रहे हैं और देंगे भी। PSP का अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मुत्तहिदा ने सब कुछ ही बना बनाया उनको प्लेट में दे दिया, लेकिन वो उसको भी नहीं खा सके और कोशिश उनकी यही रही कि जी किसी तरह इसमें स्पेसिफ़िक पॉइंट्स पे आ जाएं और फिर अब जब इससे पहले नहीं मानते थे कि ये मैंडेट अल्ताफ़ हुसैन का है, तो आज सबसे ज़्यादा शोर यही मचा रहे हैं कि ये मैंडेट अल्ताफ़ हुसैन का है। हम तो कह रहे हैं कि हमने ये मैंडेट टेक ओवर किया है। हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जब क़ताए ताल्लुक़ किया और कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस लेके आ रही है और बाकायदा तौर पे अपने स्टैंड्स को क्लियर किया हर दफ़ा हर प्रोग्राम में, तो अब उनको PSP को यही फ़िक्र है कि अगर ये वाकई में क़ताए ताल्लुक़ है और क़ताए ताल्लुक़ साबित हो गया तो फिर PSP कहाँ जाएगी। तो इस वजह से उनके अंदर ज़रा काफ़ी पैनिक और उनके रैंक्स में फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है। आसिफ हसनैन साहब जो गए हैं वो उनकी अपनी मर्ज़ी से गए हैं और भी कोई अगर जाना चाहता है तो मुत्तहिदा ने कभी किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, वो जा सकता है। और वापस आने के लिए दरवाज़े मुत्तहिदा के हमेशा से खुले रहे हैं। हमेशा ये भी कहा जाता था कि जो नाराज़ कारकुनान हैं वो भी अपने गिले शिकवे ख़त्म करें और आके हाथ मजबूत करें। इसी तरह अभी भी फारूक सत्तार साहब भी यही बात कर रहे हैं और बहुत क्लियरली कर रहे हैं कि जो कारकुनान कुछ अपनी मजबूरियों के तहत, कुछ अपनी जानें बचाने के तहत वहाँ पे गए थे, उनके लिए अब ये दरवाज़े वापस खुले हुए हैं और वो उसी तरह वेलकम किए जाएंगे अपने पास जिस तरह इससे पहले जब वो ओरिजिनल ज्वाइन किया था पार्टी को। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने आप को इंशाअल्लाह ताला रिफॉर्म कर रही है और रिस्ट्रक्चर करने के बाद। जी ठीक है, आपने 2 बातों का जिक्र किया। आपने एक तो वो आइन की बात की, रिस्ट्रक्चर कर रही है और उस रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मौका देना चाहिए सब लोगों को
کہ ایک سٹیپ جو کہ آج تک متحدہ قومی موومنٹ نے سوچا بھی نہیں ہوگا لینے کا وہ لیا اور عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، کیونکہ ہمارا ایک مینڈیٹ ہے اور اس مینڈیٹ کی بھی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ اس کی پاسداری کی جائے اور ان کی ڈیلیوری کی جائے۔ اور اب ٹھیک ہے، یہی وہ بات ہے علی رضا صاحب جو فاروق ستار صاحب بھی کہہ رہے پچھلے کئی دنوں سے، یہ بات درست اپنی جگہ، لیکن یہ دیکھیں نا، آپ نے دو باتوں کا ذکر کیا ابھی۔ آپ نے کہا کہ ایک تو آئین میں ہم ریسٹرکچرنگ کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پی ایس پی کو بڑے خدشات ہیں، دوسرا آپ نے کہا کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن ارم فاروقی کا بھی آپ کو پتا ہے وہ مستعفی ہوئی، عامر لیاقت صاحب جو ہے انہوں نے جب چھوڑا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دی جانے لگی، ہماری جانوں کو خطرہ ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ اور جو بھی جائے گا ایم کیو ایم کو چھوڑ کے اس کو اس طرح کی دھمکیاں ملیں گی، اور جو واپس آ جائے گا اس کے لیے حالات جو ہے وہ سازگار ہو جائیں گے؟ کچھ ایسا بھی ہے؟ نہیں مہرین، یہ تو فیری ٹیلز ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ جن کو دھمکیاں آئی ہیں ان کے پاس ٹیلی فون نمبرز آئے ہوں گے نا ان کے، اور میسج بھی آیا ہوگا۔ بالکل، وہ تو ٹیلی فون نمبر بھی بتاتے رہے نا عامر لیاقت صاحب کو، تو میں نے خود سنا نمبر بھی بتاتے رہے۔ بتائیں تو اس کو متحدہ تو انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی نا، اس کو لا انفورسمنٹ میں انویسٹیگیٹ کرنا ہے، نہ ٹی وی انویسٹیگیٹ کرے، یا آپ لوگ اگر کرنا چاہتے ہیں آپ اس نمبر سے انویسٹیگیٹ کریے کس نے وہ میسج کیا، اس تک بندے تک پہنچیے، کیونکہ یہ متحدہ کی پالیسی نہیں ہے۔ یقیناً انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے کے اوپر انویسٹیگیشن کریں گے۔ ہاں تو جب وہ کر لیں اور پھر ثابت کر دیں کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کے کسی کارکن نے کیا ہے یا کسی نے جان کے یہ وہ کیا ہے، تو پھر وہ سب اس کے حساب سے اس کو سزا دی جائے۔ ہم تو نہیں روک رہے آپ کو، نہ ہم اس پہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ تو کسی کو بھی فری ورلڈ ہے، دنیا کے پاس میسیجز ہیں، فونز ہیں، موبائلز ہیں، لوگ کوئی بھی کسی کے نمبر سے بھی فون کوئی میسج کر سکتا ہے۔ علی رضا عبدی صاحب، لیٹ می پلیس اے کوسچن ادر وے، میں ایک اور انداز ان کو پٹ اپ کرتی ہوں کہ کیا اس طرح کا پوٹینشیل ایم کیو ایم کے اندر موجود ہے کہ غم و غصے میں آ کر جس طرح سے وہ توڑ پھوڑ کی گئی تھی اس دن، اسی طرح غم و غصے میں آ کر یہ قتل کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہوں، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہو، اس طرح کا پوٹینشیل ایم کیو ایم کے اندر موجود ہے؟ نہیں، ایسا کوئی پوٹینشیل اس کے ایم کیو ایم کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے ایم کیو ایم چھوڑی ہے۔ کیا آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں جا رہے ہیں؟ جو اس وقت کیا گیا، جو توڑ پھوڑ کی گئی، ایک شخص ہلاک ہو گیا، شہر میں آگ لگا دی گئی، وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں، کیونکہ چھوٹی سی چیز یاد رہ جاتی ہے، باقی نہیں یاد رہتی۔ 3 سال سے متحدہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، ایک دفعہ بھی شخص کی زندگی بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے علی رضا عبدی صاحب، جس طرح کے کئی انسانوں کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ بالکل ہوتی ہے۔ ہمارا ہی شخص تھا، ہمارا ہی کارکن تھا جس کی شہادت ہوئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شہادت جو ہوئی ہے اس کا جو ذمہ دار ہے مجھے پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر مجھے دفنا دیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ جو چلا جاتا ہے وہ اپنا کارکن کہہ دیا جاتا ہے۔ عامر لیاقت صاحب کل ہیش ٹیگ چلا رہے تھے کہ ایم کیو ایم نیڈز عامر لیاقت، تو عامر لیاقت تو خود واپس آنا چاہ رہے ہیں ابھی، جیسے میں سمجھتا ہوں۔ کل کی اگر ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا اس کی وجہ وہ ڈر اور خوف تو نہیں ہے جو دھمکیاں ان کو دی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ تو بہت اگینسٹ بولتے رہے نا میڈیا کے اوپر۔ وہ تو فیور میں تو اس سے زیادہ بولتے رہے ہیں، اگینسٹ تو انہوں نے 2-3 دن بولا جب یہ پریشانی میں آئے تھوڑی سی، چلے ٹھیک، اس کو وہ ویسے احسان فراموشی کہہ کے اس چیز کے اوپر کافی کرتے رہے۔ اچھا یہ بتائیے جی علی رضا عبدی صاحب، چلے یہ بتائیے گا، دوسری بات جو آپ نے کی تھی، آپ نے آئین کی بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ پی ایس پی کے اندر بڑا ایک خوف پایا جاتا ہے کہ اگر آئین میں تبدیلی کر دی گئی تو ایم کیو ایم دوبارہ ایک بار پھر سے اسٹرانگ ہو جائے گی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آئین میں جو اگر تبدیلی کی جاتی ہے تو مکمل طور پر متحدہ پاکستان جو ہے وہ خود مختار ہو جائے گی؟ بھی متحدہ پاکستان خود مختار ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے لندن سے، نہ کوئی وہاں سے انسٹرکشنز ہیں، نہ آرڈرز ہیں، نہ سجیشنز ہیں۔ بالکل کلیئر کر دیا تھا، اور جب آئین میں ہو جائے گی تو اس کے بعد ظاہر ہے بالکل لا تعلقی ہو جائے گی اور آپ کی قطع تعلق ہو جائے گا، اور اس سے آپ اگر دیکھیے گا کہ تو جب آپ موقع دیں گے تو پھر اس کے بعد پرفارمنس کر کے پھر متحدہ بتا سکتی ہے۔ ابھی آپ کے کل میئر کا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے، اور اس کے بعد ہمارا تو سب سے زیادہ فوکس یہی ہوگا کہ کراچی کے شہری، حیدرآباد، میرپور خاص کے جہاں جہاں سے متحدہ کے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں وہ اپنی پرفارمنس کر سکیں، وہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں، تاکہ جس مسئلے کی جو ایشوز کراچی کے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ایڈریس کیا جا سکے۔ یہی چیز اگر گول گول گھمائی جاتی رہے گی تو یہ کہیں تک نہیں پہنچے گی۔ اس پہ ایم کیو ایم کو اور میڈیا کو خاص طور پہ اور ڈیٹریکٹرز کو بھی اور اپوننٹس کو بھی چاہیے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو سندھ گورنمنٹ سے جو لوکل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں وہ دلوائیں، تاکہ اس کی پرفارمنس ہم لوگ کر کے دکھا سکیں۔
अच्छा अली रज़ा अब्दी साहब, ये जो दफातर इस वक्त गिराए जा रहे हैं, कुछ को तो गैर कानूनी कहा जा रहा है, कुछ को फिर ये कहा जा रहा है कि वो दफातर जिनके अंदर गैर कानूनी काम हो रहे थे, तो ये जो दूसरी वाली बात कही जा रही है उन दफातर के हवाले से, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं? और एक्सेप्ट करते हैं तो फिर कौन सी ऐसे गैर कानूनी काम उन दफातर के अंदर किए जा रहे थे, उनके बारे में आपको इल्म है कोई? नहीं, गैर कानूनी काम कोई नहीं किए जा रहे थे। ये पॉलिटिकल ऑफिसेस थे, सारी आवाम जानती है जो उस ऑफिसेस में आते थे अपने मसले मसाइल लेके। मेरे भी ऑफिसेस थे और कुछ ऑफिसेस ज़रूर गैर कानूनी इलीगल बने हुए थे, जो कि इस तरह की तजावज़ात पे वो गिरा दिए गए। हमने उस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन हम ये भी कह रहे थे कि आप पहले शो कॉज नोटिस देते, आप किसी तरीके का कोई हमको इंटीमेट करते। लेकिन अब ये हो जाएगा कि जी अब जब से मेयर आ जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर मेयर आप देखिएगा, फारूक सत्तार साहब ने भी बड़ा क्लियरली बोला है कि मेयर अब ये जो ऑफिसेज हैं इस तरह के जो कि अगर इलीगल प्रॉपर्टीज़ पे हैं तो वो खुद गिराएंगे। और सिर्फ मुत्तहिदा के नहीं, फिर बाकी भी सारे जो भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और भी डिपार्टमेंट्स हैं और भी जगहें हैं जिनके ऑफिसेज इस तरह बने हुए हैं, पार्कों में बने हुए हैं, डिफरेंट जगहों पे बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी गिरेंगे। तो जब आप इक्वल एक तरह से सफाया करना चाह रहे हैं, इट्स अ गुड स्टेप, वी डोंट माइंड, हम ओके हैं इसके साथ। लेकिन फिर बाद में जाहिर है फिर हम सबके साथ करेंगे, वरना फिर ऐसे लगेगा कि शायद सिर्फ ऑपरेशन या परसिक्यूशन एमक्यूएम की हो रही है। चलिए ठीक। अली रज़ा अब्दी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, रहनुमा एम के साथ थे। मेयर का भी जिक्र किया उन्होंने, मेयर जिनके ऊपर एक सवालिया निशान है। अब इस वक्त एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है इस हवाले से। तो आने वाले दिनों में जो भी होगा उस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मुत्तहिदा के ही MNA हैं आसिफ हसनैन थे, जिन्होंने अब ज्वाइन कर लिया है PSP को। क्या वजह है जो इस खुले दरवाजे से वो चले गए, और क्या अब इस खुले दरवाजे से वापस आना पसंद करेंगे? क्योंकि अली रज़ा अब्दी साहब कहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं और जिस वक्त भी जो भी वापस आना चाहेगा तो उसके लिए दरवाजे जो है हमेशा खुले रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे आसिफ हसनैन साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि जिक्र हो रहा था ब्रेक से पहले, कराची का सियासी मंजरनामा जो हर रोज एक नया रुख इख्तियार कर रहा है, और खुश आइन बात यहाँ पर अलबत्ता यह है कि अभी तक कोई इंतहाई बड़ी सियासी तब्दीली के बावजूद कराची वाले जो है किसी बड़े सानहे से खुदा न खास्ता दो चार नहीं हुए। अगरचे एक तरफ MQM पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं, मगर इस ताल्लुक और लाताल्लुकी के रिश्ते के बारे में शकूक व शुबहात दीगर जमातों को है, और खुद MQM पाकिस्तान के चंद अहम रहनुमा भी इस हवाले से अभाम का शिकार है। और यही वजह है कि पाक से जमीन पार्टी में मुत्तहिदा के MNA आसिफ हसनैन ने कल शिरकत का ऐलान करने के अलावा फारूक सत्तार के लंदन से रवाबित के बारे में खुल्लम खुल्ला इल्जाम लगा दिए। अगर ऐसा है तो फिर तो MQM को मजीद कई धड़ों में बंटने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर ऐसा नहीं है तो इसकी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। सवाल यह भी है कि MQM के 178 यूनिट ऑफिसेज और सेक्टर ऑफिसेज में जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसका, अगर इनमें से चंद एक कानूनी तौर पर कायम होने वाले दफातर को भी अगर गिराया जा रहा है तो इसमें कोई गैर कानूनी सरगर्मियां हो रही थी? अगर हो रही थी तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। सवाल यहां पर यह उठाया जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर के बाद हुकूमत बरतानिया से अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे में सुस्त रवि जो अपनाई जा रही है वो क्यों है? अभी तक वकला की कोई भी एक टीम जो है वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बरतानिया में रेफरेंस दायर करने के लिए क्यों नहीं भेजी गई? और अगर MQM की तमाम निशस्तों पर इलेक्शन करवाए गए तो इसमें तहरीक इंसाफ को क्या फायदा हो सकता है? पाक से जमीन पार्टी एक बड़ी पार्टी का रूप क्या धार सकती है, या फिर मुल्की सियासी मंजरनामे में MQM और नून लीग को नुकसान पहुंच सकता है? ये सब सवालात है जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सर उठा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है हमारे सेगमेंट में मुत्तहिदा के साबिक MNA आसिफ हसनैन साहब, जिन्होंने कल ही ज्वाइन कर लिया है PSP को। आसिफ हसनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे सवाल ये बनता है कि आपने जो ये बात की है कि मुत्तहिदा पाकिस्तान और मुत्तहिदा लंदन के दरमियान राब्ते मौजूद हैं, ये कहा तो हर तरफ से जा रहा है, लेकिन अभी आप रिसेंटली छोड़ कर गए, तो अहम सवाल है, अगर जवाब दे देंगे, कुछ सबूत मौजूद है इस हवाले से? देखें, ज़्यादा सबूत का ताल्लुक है, मैं
کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے، دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب 22 اگست کے بعد دوسرے دن پریس کانفرنس ہوئی تو اس پریس کانفرنس کے حوالے سے جو میسیج ملا پریس کلب پہ پہنچنے کا، وہ فاروق بھائی نے میسیج دیا اپنے گھر سے، لیکن وہ گھر سے جو ہے پریس کلب آنے کے بجائے ہوٹل چلے گئے، اور ہوٹل میں کسی بھی ایم پی ایم این ایس کو وہاں پر بلا کر کوئی مشاورت نہیں کی گئی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ساری باتیں بالکل سیدھی اور صاف تھیں تو پھر ان کو کوئی حرج نہیں تھا کہ وہ ایم پی ایم این ایس کو وہاں بلا کر پریس کانفرنس کے جو چیزیں تھیں اس پر ڈسکس کر کے پریس کانفرنس کرتے، اور ہم نے کہا بھی ہے کہ جی پریس کانفرنس سے پہلے بھی ہم سے جو ہے بات کر لیں، لیکن آصف ہوٹل میں دو تین افراد تھے۔ کانفرنس سنی ہوگی، انہوں نے اس دن کہا تھا کہ یہ پارٹی آف 5 ہے، 5 لوگوں کی پارٹی، 5 بڑے بڑے لوگوں سے انہوں نے ڈسکس کر لیا اس وقت۔ دیکھیں جی، 5 بڑے لوگوں سے ڈسکس کرنے کا مقصد، یا 5 بڑے لوگ جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہم یہی تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی ڈائریکٹلی اس سسٹم کو چلاتے رہے، آرگنائزیشنل سسٹم کو چلاتے رہے، یونٹ اور سیکٹر سے رابطے میں رہے، اور 22 تاریخ کو بھی وہ لوگ تھے کہ جس وقت پاکستان کے خلاف بات چیت ہوئی تو آپ کے ہی چینل پر وہ ان لوگوں نے آ کر لندن سے ڈائریکٹ رابطہ کیا، اور ڈائریکٹ رابطہ کرنے کے بعد جو معاملات تھے وہ بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھے کہ ایک طرف جو ہے وہ ڈس آن کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگ لندن سے آ کر ان تمام چیزوں کو آن کر رہے تھے۔ تو یہ تو سارے جو ہے وہ جو فرق تھا اسی دن ظاہر ہو رہا تھا، جس میں واسع جلیل، ندیم نصرت، سب کی وہاں سے کالیں آ رہی تھی۔ متحدہ سے نکلنے اور پی ایس پی میں شمولیت کی جو وجہ ہے وہ الطاف حسین صاحب کے پاکستان مخالف نعرے ہی ہے نا؟ دیکھیں جی، تقریباً 2-2.5 مہینے سے جو اسپیچز ہو رہی تھیں اندر بیٹھ کر جو اجلاسوں میں، اس پر بھی میری 2.5-3 مہینے سے ریزرویشن تھی۔ میں نے میٹنگوں میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی یہ خرابیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اور رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں وہ واحد آدمی تھا جو کھڑے ہو کر میں نے کہا یہ غلطیاں اس سطح سے ہو رہی ہیں، اپر لیول سے، جہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے انتہائی کم کر دیا پروگراموں میں جانا، پھر بھی مجھے عید کے چوتھے دن بلا کر بڑا جھاڑا گیا، ڈائریکٹلی لندن سے جو ہے مجھے جھاڑا گیا ویب سائٹ کے اوپر، اور اس کے بعد پھر میں جو ہے پروگراموں میں پھر کم ہو گیا۔ تو 2.5-3 مہینے سے صورتحال تھی، اور سب سے بڑی بات میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں 22 تاریخ کو بھی وہاں موجود نہیں تھا اور 21 تاریخ کو بھی موجود نہیں تھا۔ پہلے ہی آپ کو یہ خیال کیوں آتا ہے؟ 2-2.5 مہینے پہلے ہی آپ نے اس طرح سے کیوں سوچنا شروع کر دیا؟ کیا 2005 میں جو دہلی میں الطاف حسین نے بات کی، کیا وہ آپ کی نظروں سے نہیں گزری؟ پاکستان مخالف جو گفتگو انہوں نے کی، یا 1979 میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ کے مزار پر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جو ہے جلایا، اور اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات ہیں جہاں پر پاکستان کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی، تو اس وقت آپ کو وہ باتیں یاد نہیں آئی جب آپ نے جوائن کیا ایم کیو ایم کو، یا آپ جب اتنا عرصہ ایم کیو ایم میں رہے اور اب 2-2.5 مہینے سے ہی آپ کو یہ خیالات آنا شروع ہو گئے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے ایم کیو ایم جوائن کی، ایم کیو ایم پاکستان کو، اور اس میں کام کرتا رہا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جی انڈیا میں بات چیت ہوئی، جہاں تک آپ نے کہا کہ جی فلانی جگہ پہ ہوئی، یہ ساری جو بات چیت تھی، اس بات چیت کو آپ کا میڈیا نشر کر رہا تھا، وہی پولیٹیکل جماعت وہاں کام کر رہی تھی، اور کسی نے بھی اس کو ڈس آن نہیں کیا، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی باتیں ہوئیں کہ جو ملک کے خلاف تھی، لیکن جب پہلی دفعہ ملک کے خلاف ڈائریکٹلی جو سیاسی مقتدر حلقے ہیں انہوں نے جب ان کو اون کیا تو ہم نے اس پہ بھی کوشچن مارک اٹھایا، جس دور میں ان کو اون کیا گیا ہم نے اس پر بھی سوال اٹھایا۔ لیکن اس وقت تو ہم آپ کی اٹیچمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، کہ آپ نے جو ایم کیو ایم کو جوائن کیے رکھا اس تمام تر عرصے میں جب یہ کنٹروورسیز موجود تھی، اور اس وقت آپ نے 22 اگست کو جا کے اس سال کے 2016 کے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں، پی ایس پی از دا پارٹی۔ کوئی آپ کے اوپر دباؤ تھا یا بغیر دباؤ کے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا؟ دیکھیں، آپ نے پھر اپنی بات میں کہا کہ جو بھی کنٹروورسیز تھی وہ اس وقت لائن ڈرا ہو گئی جب پاکستان کے خلاف کھل کر بات کر دی گئی،
اور جب یہ کھل کر سامنے آ گئی چیز کہ اب ایم کیو ایم جو ہے وہ جو پاکستان میں پولیٹکس جو کر رہی ہے وہ اس کی لیڈرشپ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہی ہے، تو یہ لائن ڈرا ہونے کے بعد میرے پاس وہ آپشن ختم ہو گیا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ میں نے اس میں رہ کر جو چیزیں کر سکتا تھا، میں کبھی بھی کسی کرائم میں نہیں رہا، غلط کاموں میں نہیں رہا، یہی وجہ تھا کہ میں کھل کر بولتا تھا۔ لیکن اس 22 تاریخ کے بعد تو پھر جب لائن ڈرا ہو گئی تو پھر وہ آپشن ختم ہو گیا، کیونکہ یہ مینڈیٹ تو الطاف حسین کا تھا، تو میں نے اس مینڈیٹ کو جانا کہ اس کو اسی وقت واپس کر دوں، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا 22 تاریخ کو۔ لیکن کیونکہ 23 تاریخ کو فاروق ستار بھائی کی پریس کانفرنس کے حوالے سے جو میسیج تھا اس میں کلیئر تھا کہ لا تعلقی ہوگی، جب لا تعلقی نہیں ہوئی اور اسی پارٹی کو انہوں نے کنٹینیو کرنا تھا، اسی مینڈیٹ کو کنٹینیو کرنا تھا، میرے پاس جواب نہیں تھا، میں نے 23 تاریخ کی شام میں ہی مصطفیٰ بھائی سے کانٹیکٹ کیا۔ تعلق کر لیا تو ابھی بھی آپ اپنی بات پر بدستور قائم ہیں؟ دیکھیں آئین میں تبدیلی کر دیں گے یا نہیں کریں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت مینڈیٹ ہے وہ فاروق ستار بھائی کی وجہ سے تھوڑی ہے، وہ مینڈیٹ کسی اور کی وجہ سے تھوڑی ہے، وہ مینڈیٹ جو آج کے دن تک بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہے یا ایم پی ایم این ایس کے پاس ہے، وہ الطاف حسین کا مینڈیٹ ہے، تو اس مینڈیٹ کو واپس کر کے دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ہم اس مینڈیٹ کے ساتھ کام بھی نہیں کر سکتے۔ مینڈیٹ الطاف حسین کا ہو اور تحریک ایم کیو ایم ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موجود ہے ان کے پاس اپنے ذاتی ووٹ بینک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آصف حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ بریک لیں گے، جیسا کہ ابھی آصف حسین صاحب نے کہا کہ یہ جو ووٹ ہے یہ الطاف حسین صاحب کا ہے، یہ پارٹی کا ووٹ نہیں ہے، اور دوبارہ سے الیکشنز کیے جانے چاہیے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ جو پارٹی اس وقت لا تعلقی کا اعلان کرنے کے بعد کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے۔ اور ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے اس پر ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے، اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے کپتان نے جو اعلان کیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس بھی دائر کر دیا، تو اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کی جانب سے منع کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے، کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، کراچی کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی، اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کے کپتان کی، جن کا کہ اعلان ہے کہ 3 ستمبر کو تحریک انصاف کے ٹائیگر سونامی کی شکل اختیار کر کے پوری قوت کے ساتھ لاہور سے ٹکرائیں گے۔ ہدف ہے شریف خاندان کا پاناما لیکس پر خود کو احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے راضی کرنا، یا پھر ہدف ہے حکومت گرانا اور آئندہ الیکشن میں بازی مارنے کی تیاری کو حتمی شکل دینا۔ اب اس سارے معاملے میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے سپریم کورٹ میں جا کر معاملے کو سب جوڈس کر دیا گیا۔ دوسری طرف سڑکوں پر آئیں گے تو کیا عدالت عالیہ کی کارروائی میں فرق نہیں پڑے گا؟ یہ بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہے جس پر کافی عرصے سے بات بھی کی جا رہی ہے۔ اور تحریک انصاف میں پنجاب کی سطح پر جو اندرونی انتشار کی خبریں ہیں جو کہ ایک بار پھر سے سر اٹھا رہی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے کہ کون راضی ہے، کون ناراض ہے، کون کارکنوں کو سڑک پر پوری شدت سے لانے میں معاون ثابت ہوگا اور کون جو ہے وہ اندرونی خدشات کا شکار رہے گا۔ اس سب پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے اعجاز چودھری صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور ہمارے ساتھ موجود ہے میاں جاوید لطیف صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ اعجاز چودھری صاحب، آپ مسکرا رہے ہیں، جس وجہ سے مسکرا رہے ہیں اس سوال کی جانب تو میں آؤں گی، لیکن اس سے پہلے ذرا کراچی کی ایک صورتحال پہ مختصر سی بات کر لیں کہ جو اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ جو اس وقت مینڈیٹ ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا مینڈیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ووٹ بینک ہے جو کہ الطاف حسین کے نام پہ دیا گیا، تو دوبارہ الیکشن کیے جانے چاہیے۔ یہی بات ہے آصف حسنین صاحب یعنی کہ پی ایس پی بھی کر رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا کچھ اور سٹانس ہے۔ اگر ہوتے ہیں الیکشنز اور اگر وہ صورتحال کریٹ ہوتی ہے، کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مسلم لیگ نون کا تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی سٹانس ہے بھی کہ نہیں ہے، بالکل گونگے ہیں۔ ان کا سٹانس ہے کہ ان کو موقع دیا جانا چاہیے۔ گونگے ہیں، بہرے ہیں، سمن بکمن، کوئی ان کی طرف سے آواز نہیں ہے۔ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ فاروق ستار صاحب کی مدد کرنی چاہیے، اور ان کی پارٹی کا ہر رہنما ہمارے پروگرام میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ موقع دیا جانا چاہیے۔ صاحب انہیں پوری طرح ہلا شیری دے کے آئے ہیں، یہ ساری دنیا کو پتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے موقف کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اصل میں جس موقف کی اہمیت ہے وہ ہے حکومت جو ریاست کو چلانے کی ذمہ دار ہے۔
یہاں پر پاکستان کے اندر ایم کیو ایم یہ پہلی دفعہ حرزہ سرائی نہیں کی ہے الطاف حسین نے. الطاف حسین جب طالب علم تھا اور اے پی ایم ایس او میں تھا تب سے یہ ساری باتیں کر رہا ہے, اور ہم اس کو ہر وقت اس کا نوٹس لیتے رہے ہیں, لیکن ریاست کے ادارے اس کے اوپر کوئی ہاتھ فائدہ کس کا, نقصان کس کا؟ دیکھیں اس وقت تو میں فائدہ اور نقصان سود و زیاں کے اس تناظر میں دیکھ ہی نہیں رہا, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہے. اصل میں تو بات یہ ہے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو یا اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ ہو, لیکن اصل میں تو الطاف حسین ورسز پاکستان ہے. میں اس میں ایک ہی عرض کرتا ہوں, میں اپنی پارٹی میں یہ تجویز دے چکا ہوں کہ پورے ملک کا ایک کنسنسس ہونا چاہیے. مثال دیتا ہوں میں نا, جس طرح دہشت گردی کے اوپر پوری قوم کا ایک کنسنسس ہے, اس ایشو کے اوپر کہ پاکستان یا نہ پاکستان, اس کے اوپر بھی ایک مکمل کنسنسس ہونا چاہیے. میں یہ بات چلے ٹھیک, جاوید لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, وقت چونکہ مختصر ہے ذرا ان کی بھی رائے اس پہ لے رہے تھے. جاوید لطیف صاحب آپ بھی سن رہے, کس کا فائدہ کس کا نقصان, اس پہ مختصر سا تبصرہ کر دیتے ہیں آپ. دیکھیں میرین, جو اعجاز چودھری صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ پوری قوم کا کنسنسس ہونا چاہیے, اداروں کا, سویلین کا, بات پر تو کوئی دو رائے نہیں کہ ہونا چاہیے. مگر جو انہوں نے پہلے بات کی ہے نا کہ مسلم لیگ نون خاموش ہے, تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ منافق نہیں ہے, وہ یو ٹرن نہیں لے رہی. انہوں نے تو بلدیاتی الیکشن میں کراچی میں جو کیا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد اور جو اتحادی تھے اپنے ان کو چھوڑ گئے, یہ ان کی منافقت ہے, یو ٹرن لینے کے یہ ماسٹر ہیں. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا پہلا کہ اس کا فائدہ کس کو ہے, نقصان کس کو ہے, فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے, بات ہے قانون آئین کی کہ بھائی اگر تو کیونکہ رجسٹرڈ ہے جماعت ایم کیو ایم فروخ ستار کے نام سے, تو جب تک فروخ ستار اس کی قیادت کر رہے ہیں تو ریزائن تو نہیں ان سے لینا پتا. ہاں کوئی ارکان اسمبلی خود یہ نہ کہہ دے جب تک کہ میں پاکستان کو نہیں مانتا, پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, جس طرح یہ خود باتیں کیا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا جاوید لطیف صاحب چلے یہ تو وہ باتیں جو آپ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں, ایک دوسرے کی پارٹیز کے بارے میں کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک بڑا کوشچن مارک حکومت کے اوپر بھی ہے کہ کوئی قانونی ماہرین کی کوئی ٹیم اس حوالے سے بھیجی نہیں جا رہی. شاید آپ لوگ کی چاہت ہی نہیں ہے کہ الطاف حسین کے حوالے سے کوئی کارروائی کی جائے, بس یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے, یہاں پر جو بھی صفائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس سے آپ لوگ بس مطمئن دکھائی دیتے ہیں بظاہر. نہیں, بات یہ نہیں ہے, ہم اس خلاف کیس بھی کر رہے ہیں. وہ ایک برطانوی شہری ہے, تو ظاہر ہے وہ پاکستان کو تو اب ہے نہیں, جہاں تک ان کے چلے ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے. میں جاوید لطیف صاحب سونامی کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے, وقت چونکہ مختصر ہے. جاوید چودھری صاحب بتائیے گا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, وہ بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں آج اس واقعے کو ہو گیا پورا ایک ہفتہ اور گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی, لیکن دوسرا موضوع ہمارا آئین کے لیے کس لیے رکھا ہوا. وقت مختصر ہے اعجاز چودھری صاحب, دوسرا موضوع. اصل میں مختصر وقت میں نے اتنی زیادہ باتیں کروایا نہ کریں, یہ چلے ٹھیک, اگلی بار نہیں, اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں دوبارہ بات کریں گے. یہ بتائیں سونامی جو ٹکرا رہا ہے اور عدالت میں جانے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیں 4 مہینے ہو گئے ہیں, اتنی بڑی چوری ہے, اتنا بڑا ڈاکہ ہے جس کا انکشاف ہم نے نہیں کیا, آپ لوگوں نے یعنی آپ کی برادری نے کیا, اور اس میں حکمران یعنی لتڑے ہوئے ہیں اس سارے گند کے اندر جو کچھ اچھلا ہے پوری دنیا کے اندر. خود کہتے ہیں وزیر اعظم کہ میں پاک صاف ہوں اور صفائی دینا چاہتا ہوں, لیکن اس کے لیے کوئی نظام نہیں بنا رہے. ہمارا ٹوٹل فوکس یہ رہا ہے پچھلے 4 ماہ کے اندر پوری اپوزیشن کا کہ کوئی ایسا نظام بن جائے کہ پیناما پیپرز کے نتیجے میں ہونے والی جگ ہنسائی جو ہے اس سے پاکستان کو بچا لیا جائے. اگر کچھ کالی بھیڑیں سامنے آئیں تو ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے, یہ نہیں ہو رہا ہے. چنانچہ یہ لازمی امر ہے. ایک وہ عدالت ہے جسے آپ سپریم کورٹ کہتے ہیں, ایک یہ عوام کی عدالت ہے. آج کیوں وہاں چلے گئے, تھوڑا انتظار کر لیتے. 3 ستمبر تو آپ کی ڈیٹ تھی, سونامی نے ٹکرانا تھا, ابھی عدالت عالیہ کی جانب سے منع کر دیا گیا. تو یہ گئے تھے نا, تو عدالت نے ان کا چہرہ آئینے میں دکھا دیا تھا کہ یہ جو لکھ کے خط آپ نے ہمیں بھیجا ہے یہ ٹوتھ لیس ہے, اس کے نتیجے میں کوئی یعنی چیز بنتی نہیں ہے. اس لیے ہم نے باقاعدہ ایک ریفرنس تیار کیا. جو جھوٹ انہوں نے بولا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اور جو ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے, وہ اتنی کنٹرڈکشنز ہیں اس کے اوپر کہ وہ عدالت میں جانا بہت ضروری تھا. باقی عوام کے پاس جانا
یہ ہمارا بنیادی حق ہے, آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے. اس لیے ہم لوگوں میں جا کے ان کی اصلیت کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اور عدالت سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں. اعجاز چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے. جاوید لطیف صاحب آپ کا بہت شکریہ. ٹائم کے باعث اس موضوع پر ہم ڈیٹیل میں تو بات نہیں کر سکے, لیکن ایک کوشچن مارک ضرور ہے کہ اگر عدالت عالیہ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سونامی جو ہے یہ نہ ٹکرائے, تو پھر اور اگر یہ اجازت مل جاتی ہے کہ ٹکرائے, تو پھر اگر وہ فورس نہ لے کر پاکستان تحریک انصاف نکل سکی باہر, تو کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک نہیں ہوگا؟ اسی سوال کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.